8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई, जो फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं। सेनेटर हलालुर रहमान की करारदाद में कहा गया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के बायस उम्मीदवारों को दहशत गर्दों के हमलों का खदशा है। सूबे के वोटर्स और उम्मीदवारों में हसास महरूमी है। आम इंतखाबात को 8 फरवरी के बजाय मौजूद तारीख पर मुलतवी किया जाए। बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ 2 पार्टियां मैदान में हैं। तीर से शेर का शिकार करेंगे। 3 बार वजीर आजम बनने वाले ने कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ और बानी पीटायब पर सीधे वार बोले, बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे। वो मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक छुपा रहा। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 फरवरी को हुकूमत बनाएंगे। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। भुट्टो का नवासा और बेनजीर का बेटा हूँ। कोई सियासी जमात और सियासतदान मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। खबरदार कर रहा हूं कि 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। 3 बार वजीर आजम बनने वालों को अवाम पर चौथी बार मुसल्लत किया जा रहा। इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक गरीबों को फ्री बिजली दूंगा। सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान जनूबी पंजाब बलोचिस्तान का हुआ। आप मुझे वजीर आजम बनाए, मैं उधर की आवाम को भी मुफ्त घर बना कर दूंगा। दानियाल अजीज पीटीआई की टिकट की दौड़ में थे। घास न डालने पर आखिर रोज टिकट लेने पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हल्का N175 में इलेक्शन हॉल के इफ्तिताह पर खिताब। बोले कि 2013 में नून लीग की क़यादत दानियाल अजीज को टिकट देने के हक में नहीं थी। मैंने दानियाल अजीज के लिए 20 मिनट के दलाइल दिए और वफादारी की गारंटी भी दी थी। एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज को हादसे के बाद DHQ में 3.5 डॉक्टरों को स्टैंड बाय किया। दानियाल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बैरिस्टर गोहर खान के घर पर पुलिस के छापे मारे जाने के मामले पर SHO मारगला समेत 5 पुलिस एहलकारों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान विफाकी पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गोहर के घर मुकामी पुलिस के जाने पर इंक्वायरी अमल में लाई गई। ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने बैरिस्टर गोहर को किसी भी पुलिस अफसर के कसूरवार होने पर महकमाना कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और बानी तहरीक इंसाफ जिसको कहेंगे लोग उसे वोट देंगे। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना नामुनासिब है। नवाज शरीफ और बानी पीटायब जिसको कहेंगे लोग उसे ही वोट डालेंगे। 2018 में बानी पीटायब पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। पीटायब की निचकारी कर दें, टिकट सस्ता हो जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक आकर आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें इजलास में शिरकत के लिए ज़्यूरिख पहुँच चुके हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक आकर की ज़्यूरिख आमद पर पाकिस्तान के जनेवा में मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद, पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर शौकत ने इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आजम आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तकरीब में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक आकर ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिसेस के मौजू पर खिताब भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी सियासी शख्सियात और सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को हराकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। हिमल्टन में खेले गए दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया। केन विलियमसन और फैनेलन ने तेज रन रेट के साथ पार्टनरशिप कायम की और 10 ओवर्स में 111 स्कोर किए। उसामा मीर ने फैनेलन को 74 रन पर बोल्ड कर दिया। हारिस रऊफ की 1 ओवर में 3 विकेटें। जवाब में पाकिस्तानी टीम 19 ओवर्स में 173 रन पर आउट हो गई। बाबर की न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरी 50। बाबर आजम ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए।
بلوچستان کے مسائل کا حل پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اور متعلقہ فریق کر سکتے ہیں، نگراں حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نگراں دفاع کے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ بلوچ خواتین مارچ جب سے چلا انہیں اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب وہ اسلام آباد آئیں ان میں کہا گیا ہے کہ آپ کو جلسے کے لیے F9 پارک دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ وہ ریڈ زون میں جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ پرامن طریقے سے واپس جائیں اور آنے والی حکومت ان کے مسائل حل کرے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشان الاٹ کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد امیدواروں کو الاٹ کیے گئے نشانات میں جوتا، چینک، چمٹا، بکری، بھیڑ، خصہ، توا، زبان، سبز مرچ، چارپائی، کنواں، فرائی پین، جہاز، ریکٹ، انار، ہینڈ پمپ، مور، گھڑیال، حکا، رندہ، چارجر شامل۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک کا نشان الاٹ کیا گیا، جبکہ شوکت یوسفزئی کو ریکٹ کا نشان مل گیا۔ پارٹی رہنما شہریار افریدی کو بوتل کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا۔ شاندانہ گلزار کو پیالہ اور مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان دیا گیا۔ ملتان سے زین قریشی کو جوتے، ڈاکٹر ریاض لونگ کو راکٹ اور لاہور سے عالیہ حمزہ ملک کو ڈائس، بھکر سے ثناء اللہ خان مستی خیل کو لیٹر باکس کا نشان مل گیا۔ 118 سے محمد خان مدنی کو بھیڑ اور میاں اسلم اقبال کو جہاز کا نشان الاٹ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد نہ لاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو کر سری لنکا بن جاتا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی حلقے میں کارنر میٹنگ سے خطاب، بولے عدم اعتماد نہ لاتے تو روٹی 500 روپے اور ڈالر 1000 روپے کا ہو جاتا۔ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا۔ ایسے وقت میں الیکشن آئے جب پاکستان بھمر میں پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر تھنک فیسٹیول میں خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تاڑر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی کیے غیر قانونی اقدامات کی سزا بھگت رہی۔ پاکستانیوں کو رواں ماہ جنوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں سکون کا سانس ملے گا۔ 16 جنوری 2024 سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا واضح امکان۔ پیٹرول کی قیمت فروخت میں 5.32 روپے فی لیٹر کمی امکان ہے، جبکہ ڈیزل کے نرخ میں بھی کوئی کمی متوقع نہیں۔ سینئر سرکاری افسر کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ایک وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا مستحکم ہونا بھی ہے۔ غزہ جنگ کے 100 روز مکمل، اسرائیلی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 135 سے زائد فلسطینی شہید اور 312 افراد زخمی ہو گئے۔ الاقصی اسپتال میں ایندھن ختم ہو چکا۔ غزہ میں صرف 6 ایمبولینس قابل استعمال رہ چکی۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بھی ایک بار پھر سے معطل کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف واشنگٹن مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین وائٹ ہاؤس کی جالیوں تک پہنچ گئے۔ مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے غزہ میں نسل کشی رکوانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب لندن میں بھی ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ فلسطینی پرچم تھامے لوگوں نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے بھی بلند کیے۔ ضلع خیبر کی پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں میں 10 کروڑ روپے مالیت کی آئس ہیروئن برآمد کر کے بین الاقوامی ڈرگ مافیا کے 6 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خیبر سلیم عباس کے مطابق میچنی چیک پوسٹ پر پولیس نے موٹر کار سے 5 بیڈ شیٹس برآمد کی۔ ملزمان نے انتہائی مہارت سے 5 کلو آئس پانی میں حل کر کے محلول کو بیڈ شیٹس میں
हस्ब करवाया था, जबकि DPO के मुताबिक बरामद की जाने वाली आइस अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल की गई, जिसे बाद अज़ां एयरपोर्ट से बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। सीनियर अदाकार शौकत जैदी 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शौकत जैदी पिछले कुछ अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी थे। शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए शौकत जैदी के गिरह कदर खदमात हैं। अदाकारी के अलावा शौकत जैदी 1970 से 1998 तक सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने बतौर मुसन्निफ़ अफ़साने और गज़लें लिखने के अलावा 10 साल थिएटर के लिए भी लिखा। शौकत जैदी ने बतौर अदाकार लातादाद ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी का जौहर भी दिखाया। कई ड्रामों में दिखाई देने वाली अदाकारा मोमिना इकबाल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शोबिज़ में तलाक के बढ़ते रुझानात पर बातचीत करते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और अब दीदा हो गई। मोमिना इकबाल ने निजी चैनल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपने होने वाले जीवन साथी की खुसूसियात पर गुफ्तगू की और साथ ही शोबिज़ की जोड़ियों में अलहदगी पर अफसुर्दगी का इजहार भी किया। मोमिना इकबाल इस हवाले से बात करते रो पड़ी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त मेल्टन में जारी है, जहां पाकिस्तानी टीम 195 रन के हदफ के ताकू में मुश्किलात का शिकार है। 5 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में मैदान से एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद को गुस्से में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सारिफिन का यह दावा है कि तमाशाइयों में से एक शख्स ने इफ्तिखार अहमद को चाचू कहा, जिस पर वो सीखपा हो गए और उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। मिडिल ऑर्डर बैटर ने मदाह से कहा कि वो खामोश हो जाए। और पाकिस्तान नेटबॉल टीम ने हांगकांग को शिकस्त देकर चैलेंज कप जीत लिया है। पाकिस्तान ने मेजबान टीम के खिलाफ चैलेंज सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में हांगकांग को 58-33 से शिकस्त देकर चैलेंज कप अपने नाम किया। पाकिस्तान ने इससे कबल भी पहला मैच 63-39 से जीता था, जबकि पाकिस्तान को दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे मैच में मोहम्मद वसीम अकरम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि 8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई है। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा कराई, जो फाटा से आजाद सेनेटर हैं। सेनेटर हलालुर रहमान की करारदाद में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। सेनेट सेक्रेटरीट में जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के बायस उम्मीदवारों को दहशत गर्दों के हमलों का खदशा है। सूबे के वोटर्स और उम्मीदवारों में हसास महरूमी है। सेनेटर हलालुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तारीख गैर मौजू साबित हो रही है, लिहाजा आम इंतखाबात को 8 फरवरी के बजाय किसी और तारीख पर मुलतवी कर दिया जाए। और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 3 बार वजीर आजम बनने वालों को अवाम पर चौथी बार मुसल्लत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। डेरा मुराद जमाली में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक गरीबों को फ्री बिजली दूंगा। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान जनूबी पंजाब बलोचिस्तान का हुआ। आप मुझे वजीर आजम बनाए, मैं उधर की आवाम को भी मुफ्त घर बना कर दूंगा। 20 लाख घर बना रहा हूँ, सिंध में मालिकाना हकूक दे रहा हूँ। ये काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं हुआ? मैं बलोचिस्तान की आवाम को बिलासूद कर्जा दूंगा ताकि आप अपने कारोबार कर सकें। मैं अपने किसानों के लिए किसान कार्ड दूंगा जिससे उनकी इमदाद की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद ये भी कहना था कि नसीराबाद में
یونیورسٹی بناؤں گا اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ بھی جاری کروں گا جس کے ذریعے ان کی مالی امداد ہوگی، جبکہ بھوک مٹاؤ پروگرام یونین کونسل کی سطح پر ہوگا تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو دو جماعتیں ہیں، الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک نون لیگ ہے اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ میں تمام سیاسی کارکنان کی عزت کرتا ہوں، آئیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہوگی۔ انہوں نے نواز شریف پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپا ہوا ہے۔ 8 فروری میں جو مقابلہ ہو رہا ہے بلہ اس میں ہے ہی نہیں اور شیر کا شکار تیر سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، کسی اور جماعت کو ووٹ نہ دیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالیں۔ آپ شہریوں کی جماعت کا ساتھ دیں، ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے۔ انشاءاللہ افغانستان کے ساتھ چلنے والے مسائل کا بھی حل کروں گا۔ دانیال عزیز پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی دوڑ میں تھے، گھاس نہ ڈالنے پر آخری روز ٹکٹ لینے پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کا حلقہ N75 میں الیکشن ہال کے افتتاح پر خطاب، بولے کہ 2013 میں نون لیگ کی قیادت دانیال عزیز کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے دانیال عزیز کے لیے 20 منٹ کے دلائل دیے اور وفاداری کی گارنٹی بھی دی۔ احسن اقبال نے کہا کہ دانیال عزیز کو حادثے کے بعد DHQ میں ساڑھے ڈاکٹرز کو سٹینڈ بائی کیا۔ مجھے سابق جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر ناروال میں فرسٹ ایڈ نہ ملتی تو زندگی خطرے میں تھی۔ دانیال عزیز نے نون لیگ پر مہنگائی کا الزام لگایا اور مجھے ذمہ دار قرار دیا۔ مہنگائی تو پی ٹی آئی کے IMF پروگرام کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ دانیال عزیز نے پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی، پی ٹی آئی کے چکر میں ٹکٹ کے لیے درخواست تک نہ دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور بانی تحریک انصاف جس کو کہیں گے لوگ ووٹ اسی کو دیں گے۔ سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننا نامناسب ہے۔ نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی جس کو کہیں گے لوگ اسے ہی ووٹ دیں گے۔ 2018 میں بانی پی ٹی آئی پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، پی ٹی آئی کے نجکاری کر دیں، ٹکٹ سستا ہو جائے گا۔ دیکھیے، لوگوں کی سوچ کے مطابق یہ ملک بنا ہے اور لوگوں کی سوچ کے مطابق ہی چلنا چاہیے اور انشاءاللہ ضرور چلے گا۔ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 75 سال میں ہم نے جب لوگوں کی سوچ سے یا لوگوں کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں اور غریب لوگوں کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں، پاکستانی عام شہری کے مفاد سے پیچھے ہٹے ہیں اور کوئی گروہوں کو مفاد دیے ہیں، امیر لوگوں کو مفاد دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا ہے۔ اور اگر ہم کو ملک کو ترقی کرانی ہے تو لوگوں کی بات ماننی پڑے گی۔ دیکھیے بھائی، میں نے یہ باتیں پہلے بھی کی ہیں، 20 برس بعد جب وزیر بنا اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان 1% کا ریپبلک ہے کہ امیر ترین لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ اس بار بھی میں جب حکومت میں تھا تو میں نے کوشش کی تھی اصلاحات لانے کی، اور آئندہ بھی اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو کروں گا۔ لیکن فار ناؤ میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں تھوڑا سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر SHO مارگلا سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیرسٹر گوہر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی۔ ICCPO ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیرسٹر گوہر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر محکمانہ کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ مقامی پولیس ایک مخبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں F7 پہنچی۔ مذکورہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے، یہ معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آ گئی۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایات کی تھی، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے پولیس آفیسر کو طلب کر لیا اور معاملے کی تحقیق کا حکم بھی جاری کیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے DPO سٹی کو انکوائری آفیسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ 3 دن میں جمع کروانے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اور اب بات کریں گے کھیل سے متعلق۔ نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 میچ میں بھی پاکستان کو 21 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم صرف 173 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔
بابر اعظم اور فخر زمان کی سینچریاں بھی رائے گاہ چلی گئی۔ پاکستانی ٹیم ہدف کے تعاقب میں اننگز کا مستحکم آغاز نہ کر سکی۔ قومی ٹیم کے اوپنر ایک بار پھر ناکام ٹھہرے اور صرف 10 رنز پر ہی 2 وکٹیں گر گئی۔ اوپنر سائم ایوب صرف ایک سکور ہی بنا پائے اور چھکا لگانے کی کوشش میں ٹیم ساؤتھی کی گیند پر باؤنڈری پر کھینچتے بیٹھے۔ محمد رضوان بھی جم کر نہ کھیل سکے اور 5 گیندوں پر 7 رنز بنا کر چلتے بنے۔ تاہم بعد میں آنے والے بلے باز فخر زمان نے جارحانہ انداز اپنایا اور ٹیم کا مجموعی سکور 97 تک پہنچایا۔ 50 رنز پر ہمت ہار بیٹھے نئے آنے والے بلے باز افتخار احمد بھی کریز پر زیادہ دیر ٹک نہ سکے اور محض 4 رنز پر بین سیریز کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی 5ویں وکٹ 108 رنز پر گری۔ اعظم خان نے بھی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور صرف 2 رنز پر ہی پویلین چلتے بنے۔ بابر اعظم نے مسلسل دوسرے میچ میں نصف سینچری سکور کی اور وہ 43 گیندوں پر 66 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ شاہین نے 22 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ایڈم ملنے نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ سینسیر اور عشق سوڈھی اور ٹیم ساؤتھی کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ سیریز کے دوسرے ٹی20 میچ میں کیویز نے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے تھے۔ کھیل کے آغاز پر کیوی اوپنر نے پاکستانی بالرز کے خلاف جارحانہ انداز بنایا۔ 59 کے مجموعی سکور پر نیوزی لینڈ کے اوپنر ڈیوڈ کانوے 20 رنز بنا کر عامر جمال کا شکار بنے۔ فین ایلن نے 5 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 41 گیندوں پر 74 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ کپتان کین ولیمسن 26 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ کیوی بلے باز ڈیرل مچل 17 رنز پر پویلین لوٹے جبکہ مارک چیپمن کو 4 رنز پر عباس افریدی نے پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 3، عباس افریدی نے 2 جبکہ عامر جمال اور اسامہ میر نے ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کپتان شاہین افریدی کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں اجلاس میں شرکت کے لیے زیورخ پہنچ چکے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیورخ آمد پر پاکستان کے جنیوا میں مستقل مندوب بلال احمد، پاکستانی سفیر عامر شوکت نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر مختلف موضوعات پر مبنی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ ٹریڈ ٹیک $1 ٹریلین پرومس کے موضوع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم عالمی سیاسی شخصیات اور سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم ملاقاتوں کے دوران بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے باقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کل اوکاڑا کے اقبال اسٹیڈیم میں عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ جلسہ پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کے سلسلہ کی کڑی ہے۔ مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کے منشور کے اہم نکات پر بات کریں گی۔ ترجمان نون لیگ کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو عوام کی فتح اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دن ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلے سے محروم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بکری، خسرہ، توا، زبان، سبز مرچ، فرائی پین، جہاز، ریڈیو، وکٹ، انار، چارپائی، ہینڈ پمپ اور گھڑیال سمیت انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ویل چیئر اور لطیف کھوسہ کو انگریزی حرف کے، شعیب شاہین کو جوتا اور یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کیا ہے۔ شوکت یوسف زئی کو ریکٹ کا نشان مل گیا۔ پارٹی رہنما شہریار افریدی کو بوتل کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا جبکہ شاندانہ گلزار کو پیالہ اور مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان دیا گیا۔ ملتان سے زین قریشی کو جوتے، ڈاکٹر ریاض لونگ کو راکٹ، لاہور سے عالیہ حمزہ ملک کو ڈائس، بھکر سے ثناء اللہ خان مستی خیل کو لیٹر باکس کا نشان مل چکا۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسٹرا الہی فریج کے نشان پر الیکشن لڑیں گی۔ ملتان سے ہی عامر ڈوگر کو کلاک کا انتخابی نشان مل گیا جبکہ
عرفان اللہ خان نیازی کو گھڑیال کا نشان ملا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار این 107 سے مہر ریاض فتیانہ کو کرسی، پی پی 123 آشفا ریاض فتیانہ اور پی پی 124 سے سیدہ سونیا علی رضا شاہ کو پیالے کا نشان ملا۔ این 122 سے تحریک انصاف کے اظہر صدیق کو میڈل، جبکہ لطیف کھوسا کو الفابیٹ کے کا انتخابی نشان ملا ہے، جبکہ این 123 سے پی ٹی آئی امیدوار افضال عظیم پاہٹ کو ریڈیو کا نشان الاٹ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ این 124 سے پی ٹی آئی امیدوار سردار عظیم اللہ کو گھڑی اور ضمیر احمد کو ڈولفن کا نشان الاٹ ہوا، جبکہ این 125 سے پی ٹی آئی امیدوار جمیل اصغر بھٹی کو ڈھول اور این 128 سے پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کا نشان الاٹ ہوا، جبکہ این 129 سے پی ٹی آئی امیدوار میاں اظہر کرکٹ سٹمپ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان کے مسائل کا حل پاکستان کو بڑی سیاسی جماعتیں اور متعلقہ فریق ہی کر سکتے ہیں، نگراں حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ بلوچ خواتین مارچ جب سے چلا انہیں اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب وہ اسلام آباد آئیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کو جلسے کے لیے F9 پارک دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ وہ ریڈ زون میں جائیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ لاٹھی چارج کا واقعہ رات 1 بجے کے بعد ہوا۔ وہاں پریس کلب میں موجود لوگوں نے ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کی، پھر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج ہوا۔ ہم ان خواتین کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی، ابھی جہاں وہ بیٹھی ہیں انہیں وہاں ایمبولینس دی گئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ پرامن طریقے سے واپس جائیں اور آنے والی حکومت ان کے مسائل کا حل کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد نہ لاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو کر سری لنکا بن جاتا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی حلقے میں کارنر میٹنگ سے خطاب، بولے کہ عدم اعتماد نہ لاتے تو روٹی 500 اور ڈالر 1000 روپے کا ہو جاتا۔ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا۔ ایسے وقت میں الیکشن آئے جب پاکستان بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر تھنک فیسٹیول میں خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تاڈر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی کیے غیر قانونی اقدامات کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت پہلے کیسز کر رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں کروائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے رولز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا، پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے رواں ماہ ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستانیوں کو رواں ماہ جنوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں سکون ملے گا۔ 16 جنوری 2024 سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا واضح امکان۔ پیٹرول کی قیمت فروخت میں 5.32 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کے نرخ میں کوئی کمی متوقع نہیں ہے۔ سینئر سرکاری افسر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ایک وجہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کا مستحکم ہونا ہے۔ مٹی کے تیل کے نرخ میں 3.29 اور لائٹ ڈیزل کے نرخ میں 1.75 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز چترالی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ سینیٹر فلک ناز پرواز نمبر کے 615 کے ذریعے دبئی کے راستے برطانیہ جا رہی تھی۔ سینیٹر فلک ناز کو امیگریشن حکام نے آف لوڈ کر کے کچھ دیر تک انتظار کروانے کے بعد واپس بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر فلک ناز آف لوڈ کیے جانے پر واپس اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ انہیں نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہونے پر آف لوڈ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن سے باہر ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اعجاز چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی اور ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف معند صلاحی کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی اور RO کے علاوہ اپیل ٹریبونل کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ذاتی طور پر پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے فیصلے پر خوش نہیں ہوں، دل سے چاہتا تھا کہ ان کو بلے کا نشان مل جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا گیا تو ہمیں تیر کا نشان لینا پڑا۔ پی ٹی آئی کو متفقہ طور پر ایک نشان ضرور ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو پورے ملک پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت میں پی ٹی آئی کے پاس دلائل اور ثبوت نہیں تھے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی انٹرا پارٹی انتخابات بہتر طریقے سے کرا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو نے کئی بار کہا سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ آئینی و قانونی طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور خبر آپ کو دیں کہ بلوچستان کے اضلاع سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے اسٹیشن 17 سال بعد اکتوبر 2023 میں بحال کیا گیا۔ مقامی افراد نے اس پروجیکٹ کو خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ سبی ہرنائی ریلوے ٹریک اگست 2006 میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی بدولت بند ہو گیا تھا۔ ٹرین بندش سے جہاں مقامی لوگوں کو سماجی، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا تھا، وہیں مذہبی تہواروں، ثقافتی اجتماعات سمیت دیگر رابطوں میں بھی مشکلات پیدا ہوئی۔ ہرنائی کے مقامی لوگوں کو چھایا اضلاع سے ہو کر سبی جانا پڑتا تھا۔ یہ سفر مہنگا اور طویل دورانیے پر محیط تھا۔ ٹریک بند ہونے سے ہرنائی سے پاکستان کے دوسرے شہروں کو بذریعہ ٹرین کوئلہ کی ترسیل بند ہو گئی اور سبی اور دیگر علاقے ہرنائی سے آنے والی زرعی اجناس سے محروم ہو گئے۔ بات کریں گے غزہ سے متعلق۔ غزہ جنگ کے 100 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 135 سے زائد فلسطینی شہید اور 312 افراد زخمی ہو چکے۔ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,910 ہو چکی ہے۔ 59,410 سے زائد افراد زخمی۔ صہیونی افواج کی بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ رفح کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں الاقصی اسپتال کے قریب دھماکوں اور شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئیں، جبکہ الاقصی اسپتال میں ایندھن ختم ہو گیا۔ غزہ میں صرف 6 ایمبولینس قابل استعمال رہ گئی اور انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بھی ایک بار پھر معطل کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں نسل کشی سے متعلق قرارداد کے باوجود ہٹ درمی برقرار ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا۔ دی ہیگ ہو شیطانی چکر یا کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا، ہم کامیابی حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کر کے عالمی عدالت انصاف میں کیس دائر کیا تھا۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کے دوسرے روز بھی سماعت ہوئی، جس میں اسرائیل نے اپنے دفاع میں دلائل دیے تھے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,910 ہو گئی ہے، جبکہ 59,410 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ صہیونی افواج کی بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد میں بچے اور خواتین شامل۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف واشنگٹن مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین وائٹ ہاؤس کی جالیوں تک پہنچ گئے۔ مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے غزہ میں نسل کشی رکوانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب لندن میں بھی ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ فلسطینی پرچم تھامے لوگوں نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے بھی بلند کیے۔ سویڈن میں نکالی گئی احتجاجی ریلی کے شرکا کی جانب سے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی سینکڑوں افراد نے اقوام متحدہ دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی۔ نیدرلینڈ میں مسلمان نوجوانوں نے پولیس حصار توڑ کر انتہا پسند کو قرآن پاک کی توہین سے روک دیا۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دائیں بازو کے انتہا پسند افراد قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، تاہم مسلمان نوجوان نے انتہا پسندوں کو ایسا نہ کرنے دیا اور پولیس کا حصار توڑ کر انتہا پسندوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا ڈالے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناکام کوشش کرنے والے افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ یوم ولادت باسعادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسنی اور سید فقیر حسین شاہ کی رہائش گاہ میں نہایت عقیدت احترام سے منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر سے۔ جی محسن آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوم ولادت باسعادت ملکہ عصمت جناب بی بی فاطمہ الزہرا اور دسترخوان جناب امام حسن کے سلسلے میں سید فقیر حسین شاہ کی رہائش گاہ پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام اور نوح اخوان ذاکر حضرات نے شرکت کی، جس میں شہزادہ سلم پارٹی کے رکن روا شہزادہ نعیم حیدر رضا نے مولا کے کلام پر پڑھ کر مومنین سے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر خدام ذوالجناح اکبر علی، سید رضی شاہ، سید علی مراد شاہ، سید راجو شاہ، سید توقیر حسین شاہ، سید رفاقت علی شاہ، سید ناظم علی شاہ، سید مشرف علی شاہ، سید مجاہد علی شاہ، سید ذوالفقار علی شاہ، سید کاشف شاہ، ملک سہیل سجاول علی شاہ، سید بلاول علی شاہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید فقیر حسین شاہ کا کہنا تھا، ہم ہر سال حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سجاتے ہیں اور لوگوں کو اس دسترخوان کی زینت بناتے ہیں، اور یہ دن تمام امت مسلمہ کو منانا چاہیے، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت اس کائنات کے لیے چھوٹا دن نہ ہے۔ پروگرام کے اختتام پر سید فقیر حسین شاہ نے آنے والے مومنین کو دسترخوان کی زینت بنا کر لنگر حسینی بھی کروایا۔ جی بہت شکریہ عاصم بدر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ضلع خیبر کی پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں میں 10 کروڑ روپے مالیت کی آئس ہیروئن برآمد کر کے بین الاقوامی ڈرگ مافیا کے 6 کرندوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خیبر سلیم عباس کے مطابق میچنی چیک پوسٹ پر پولیس نے موٹر کار سے 5 بیڈ شیٹس برآمد کی۔ ملزمان نے انتہائی مہارت سے 5 کلو گرام آئس پانی میں حل کر کے مکس کر کے بیڈ شیٹس میں جذب کی تھی۔ ڈی پی او سلیم عباس کا کہنا ہے کہ پولیس نے بیڈ شیٹس کو پانی میں بھگو کر آئس کو آگ کے ذریعے پانی سے الگ کر کے خشک کر دیا اور یوں بیڈ شیٹ سے 5 کلو اعلیٰ کوالٹی آئس نکال لیا گیا۔ آئس کو 10 گھنٹے مسلسل آگ لگا کر 5 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی آئس نکال لیا گیا۔ تورخم نادرا ہوائنٹ پر بھی پولیس نے مسافر سے مزید 2 بیڈ شیٹس برآمد کر لی، جس میں 2 کلو گرام آئس موجود تھی۔ یہ دونوں کارروائیاں خفیہ اطلاعات پر کی گئیں۔ ڈی پی او کے مطابق برآمد کی جانے والی آئس افغانستان سے پاکستان منتقل کی گئی تھی، جسے بعد ازاں ایئرپورٹ سے بیرون ملک سمگل کیا جانا تھا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں کارروائیوں میں 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کا تعلق بین الاقوامی منشیات سمگلر سے ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قبضہ میں لی جانے والی آئس کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں 10 کروڑ روپے ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش تاحال جاری ہے۔ ہربنس پورہ میں شہری عدیل کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی کی سکرین توڑ کر آگ لگانے کا یہ معاملہ 3 روز گزر جانے کے باوجود بھی پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا۔ اہل علاقہ کی ایس ایچ او ہربنس پورہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، مجھے بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، جو اس طرح کے ایس ایچ او ہوتے ہیں یہ نہ صرف علاقہ کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں بلکہ اپنے پولیس افسران کی انسلٹ بھی کرواتے ہیں۔ ڈی آئی جی اور آئی جی پنجاب چیخ کر کہتے ہیں انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنا دیے گئے ہیں، تھانہ کی تعمیر نو پر جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، شہریوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ چوروں ڈاکوؤں کا سامنا کیا جائے۔ تو وہیں پر اگر دیکھا جائے تو ایس ایچ او ہربنس پورہ نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا۔ یہ ہربنس پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی اور موٹر سائیکل سواروں نے اس کے پہلے بیک سائیڈ والی سکرین کو توڑا اور اس کے بعد اس کے اندر پیٹرول بم بنا کر جو ہے وہ پھینکا اور ساری گاڑی جو تھی وہ خاکستر ہو کر رہ گئی، جس کا مقدمہ درج کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر شہری عدیل کی جانب سے اپلیکیشن بھی دی گئی، لیکن پولیس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ایس ایچ او کا کہنا کہ شاید یہ گاڑی انشورڈ ہے اس لیے مقدمہ درج نہیں کر رہے، لیکن آج تقریباً 50 کے قریب لوگ تھانہ ہربنس پورہ پہنچے تھے اور جہاں تھانہ جب پہنچے تو وہاں پر جا کے محلے داروں نے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ گواہیاں دی اور اسٹامپ دیے کہ گاڑی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی
ہمارا ذاتی دشمن ہے جو جلا کے چلا گیا، لیکن نامعلوم مقدمہ یہ درج کروانا چاہتے تھے، لیکن ایس ایچ او کی جانب سے شہریوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا اور باقاعدہ اتنے لوگ تھانہ میں موجود تھے، گفتگو کرتے کرتے ایس ایچ او وہاں سے غائب ہو گئے، جو کہ سراسر جو ہے وہ ناانصافی۔ اور ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے کہا گیا تھا تھانہ میں آنے والے ایک سائے جو ہے وہ پریشان ہو کر نہیں جانا چاہیے، ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے، اور جو ان کا میرٹ کا کام بنتا ہے ان کا فوری طور پر کام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج 50 سے زائد، جس طرح سے میں نے بتایا کہ لوگ تھانے میں گئے تھے، ایس ایچ او نے ان کی بات نہیں سنی اور باقاعدہ مقدمہ اندراج کے حوالے سے ٹال مٹول سے کام لے لیا، لیکن وہی لوگ جو ہے وہ مین روڈ پر آگے اور آگے خوب جو ہے وہ ایس ایچ او ہربنس پورہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ نعرے بازی کے بعد ایس ایچ او نے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کا مقدمہ درج کر دیتا ہوں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو عوام اور پولیس کے درمیان گیپ پیدا کرتی ہیں۔ ایسے پولیس افسران ہوتے ہیں جو عوام اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ گیپ پیدا کرتے ہیں۔ آئی جی پنجاب، ڈی اے جی آپریشن، سی سی پی او لاہور چیخ کر جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آئی جی پنجاب، ڈی اے جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور شہریوں کو دور سے دیکھ کر اپنے بازو کھول لیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، تو اس سے پولیس میں اور عوام میں گیپ کم ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے ایس ایچ او جاوید اس کا نام ہے جو ہربنس پورہ میں تعینات ہے، یہ مقدمات درج کرنے میں نہ جانے کیوں تاخیر کرتا ہے، جبکہ پولیس افسران جو کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ میں تاخیری نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود بھی 3 روز گزر جانے کے بعد مقدمہ ابھی تک درج نہیں کیا۔ وسیم مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک نامعلوم افراد کا آنا اور گاڑی پر یوں دھاوا بول دینا، بم گرا کر آگ لگا دینی، یہ ذرائع کے مطابق کوئی پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا عدیل نے کسی ملزمان کو نامزد کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں، جب کسی نے اپنی کوئی دشمنی لینی ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر نامزد کرتا ہے کہ میرا فلاں دشمن ہے۔ یہ تو نامعلوم مقدمہ ہے اور باقاعدہ طور پر تمام گاڑی خاکستر ہو گئی ہے، اور پولیس کو چاہیے کہ جب گاڑی کو آگ لگی تھی وہاں پر ڈولفن بھی پہنچی تھی، پیرو بھی پہنچی تھی، متعلقہ پولیس بھی پہنچی تھی، 3 روز گزر جانے کے بعد یہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ان کو چاہیے تھا فی الفور جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے جاتے جو گھروں کے باہر لگے تھے، سیف سٹی کے اربوں روپے کی مالیے سے جو کیمرے لگائے گئے ہیں نہر کے اوپر، وہاں سے چیک کیا جاتا تاکہ اصل ملزم کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جاتا، اس کو جیل بھجوایا جاتا۔ میں بتاتا چلوں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مقصد ہوتا ہے ایف آئی آر۔ ایف آئی آر کا مقصد ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اگر دیکھا جائے اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی درج نہیں ہوگی تو شہری کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ مقدمہ ہی درج نہیں ایسا کیوں کر رہے تو پھر شہری انصاف کہاں لینے جائے؟ آئی جی پنجاب نے کہا تھا تھانہ میں کوئی بھی سائل آئے تو فی الفور اس کا جو مقدمہ بنتا ہے درج کریں، اگر وہ مقدمہ سچا ہے تو چلان کریں، اگر جھوٹا ہے تو اس کو خارج کر دیں۔ لیکن یہ سچا جو ہے وہ وقوع ہونے کے باوجود بھی ایس ایچ او ہربنس پورہ ملزمان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس ایچ او کسی بھی تھانے کا ہو لاہور میں، اگر وہ بر وقت مقدمہ درج نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چور ڈاکو اس کرمنلز کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اگر اس کا ساتھ نہ دیتا تو فی الفور مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن کو ایف آئی آر دیتے اور وہ ملزم پکڑنے میں کامیاب ہوتے۔ ابھی تو یہاں پر ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، جب وہاں پہ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جب جلوس نکالا گیا تو ایس ایچ او نے وعدہ کیا میں مقدمہ درج کروا دیتا ہوں۔ اگر یہی ایس ایچ او ان کو پہلے چائے کا کپ پلاتا آئی جی پنجاب ڈی اے جی آپریشن کے حکم کے مطابق اور ان کی درخواست لے کر مقدمہ درج کر لیتا تو شاید ہربنس پورہ کے جتنے بھی رہائشی ہیں وہاں تک یہ بات جاتی کہ ایس ایچ او بڑا اچھا آدمی ہے اور باقاعدہ شہریوں کے ساتھ پیار محبت خلوص سے بات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ ایس ایچ او نے ابھی تک 72 گھنٹے گزر گئے ہیں مقدمہ درج نہیں کیا۔ ڈی اے جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور کو چاہیے فی الفور اس کو ڈسمس کر کے باقاعدہ اس کی ریورشن کی جائے تاکہ دوسرے ایس ایچ اوز کو اس کے بات کا پتہ ہو، احساس ہو کہ شہری کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت خلوص کے ساتھ پیش نہ آنے والے ایس ایچ او کو اس طرح سے جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ تو ڈی اے جی آپریشن نے بڑا واضح کہا بھی ہے کہ جو عوام کی خدمت نہیں کرے گا وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو آج ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے میں نے بتایا شہری عدیل نے اپنے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر رکھی تھی، ایک دم سے آواز آئی کانچ ٹوٹنے کی، جب اس نے باہر دیکھا 2 موٹر سائیکل سوار نامعلوم وہاں سے پیٹرول بم گاڑی کے اندر پھینک کر چلے گئے تھے۔ گاڑی کے اندر کچھ قیمتی سامان بھی تھا جو کہ خاکستر ہو گیا، لیکن پولیس نے ابھی تک اس کا مقدمہ درج نہیں کیا۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ اس وقت ہیملٹن میں جاری تھا، جہاں پاکستانی ٹیم 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مشکلات کا شکار تھی۔ 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں میدان سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جس میں آل راؤنڈر افتخار احمد کو
غصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا دعویٰ ہے کہ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے افتخار احمد کو چاچو کہہ کر مخاطب کیا، جس پر وہ سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے رد عمل دیا۔ مڈل آرڈر بیٹر نے مداح سے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے، جس پر فین نے جواب دیا کہ میں آپ کا فین ہوں اور میرے خاموش ہو جانے سے کیا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب افتخار احمد باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کر رہے تھے اور اس وقت نیوزی لینڈ کے بیٹرز پاکستانی بولنگ کی دھلائی کر رہے تھے۔ پاکستان نیٹ بال ٹیم نے ہانگ کانگ کو شکست دے کر چیلنج کپ جیت لیا ہے۔ پاکستان نے میزبان ٹیم کے خلاف چیلنج سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پاکستان نے تیسرے میچ میں ہانگ کانگ کو 58-33 سے شکست دے کر چیلنج کپ اپنے نام کیا۔ آپ کو بتائیں کہ کئی ڈراموں میں دکھائی دینے والی اداکارہ مومنہ اقبال پاکستان اور خاص طور پر شوبز میں طلاق کے بڑھتے رجحانات پر بات چیت کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور آپ دیدہ ہو گئیں۔ مومنہ اقبال نے نجی چینل کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی، جس میں انہوں نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی خصوصیات پر گفتگو کی اور ساتھ ہی شوبز کی جوڑیوں میں علیحدگی پر افسردگی کا اظہار بھی کیا۔ شو کے دوران ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے اپنے والدین کی مثال دی کہ کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر ان کے والد کے جیسا ہو۔ انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ میرے والد کو بھی ان کے جیسے ہی داماد ملے جو اپنی اہلیہ یعنی ہمارا اس طرح خیال رکھیں جس طرح وہ رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل طلاقوں کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ مومنہ اقبال اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دو محبت کرنے والوں کو بچھڑتا ہوا دیکھتی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا اپنا ہے یا کوئی غیر ہے، یہ علیحدگی میرے گھر ہوئی یا کسی اور کے گھر، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور سینئر اداکار شوکت زیدی 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شوکت زیدی پچھلے کچھ عرصہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ شوبز انڈسٹری کے لیے شوکت زیدی کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اداکاری کے علاوہ شوکت زیدی 1970 سے 1998 تک صحافت کے شعبے سے وابستہ بھی رہے۔ انہوں نے بطور مصنف افسانے اور غزلیں لکھنے کے علاوہ 10 سال تھیٹر کے لیے بھی لکھا۔ شوکت زیدی نے بطور اداکار لاتعداد ڈراموں میں بے مثال اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر ان کو حقیقی شہرت جیو ٹی وی کے شاہراہ آفاق پروگرام ہم سب امید سے ہیں سے ملی، جس میں انہوں نے مختلف قسم کے دلچسپ کردار ادا کیے۔ پاکستان کی کم عمر آئی ٹی ماہر عرفہ کریم رندھاوا کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ محض 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی عرفہ کریم رندھاوا 2 فروری 1995 کو ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی سافٹ ویئر سرٹیفکیٹ حاصل کر کے عالمی شہرت حاصل کی۔ عرفہ کریم رندھاوا کو دنیا کے امیر ترین شخص اور مائکروسافٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو بل گیٹس نے ذاتی مہمان بنا کر امریکہ آنے کی دعوت دی اور مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کروایا۔ عرفہ کریم رندھاوا اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن چکی تھی۔ انہیں کم عمری میں ہی پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عرفہ کریم کو 12 دسمبر 2011 کو مرگی کا دورہ پڑا اور طبیعت زیادہ خراب ہونے پر لاہور کے CMH ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ کومے کی حالت میں رہیں اور 14 جنوری 2012 کو انتقال کر گئیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔